मुशरिकीन मक्का ने ख़ास तौर पर और बहुत सारे और लोगों ने अपने ऊपर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को भी हराम किया हुआ था। और ख़ास तौर पर जो मुशरिकीन मक्का हैं और इसके अलावा बुत परस्त जब खाना काबा का तवाफ़ करते तो वो लिबास भी नहीं पहनते थे। वो ये समझते थे कि लिबास न पहनना और बिल्कुल ज़ेब व ज़ीनत से दूर रहना ये कोई अल्लाह की क़ुर्ब का ज़रिया होगा और हमें अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा देगा, तो इसका रद्द किया गया और मना फ़रमाया गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों तो उसके आदाब हों, अपने सतर को ढाँप के अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों और पाकीज़ा तरीके से अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों। यहाँ हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज़ें पैदा फ़रमाई हैं, वो अक्सर चीज़ें वो ज़ेब ज़ीनत से मुतल्लिक़ हैं, वो लिबास से मुतल्लिक़ हैं, वो पहनने से मुतल्लिक़ हैं या खाने-पीने से मुतल्लिक़ हैं, अल्लाह ने हलाल फ़रमाई हैं। जो अल्लाह ने हलाल फ़रमाई हैं, उनको हराम करने की किसको इजाज़त दी गई है? उसका हराम करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। अल्लाह के पास है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। यानी दुनिया के अंदर दीगर लोग भी इनको इस्तेमाल करते हैं, इनसे इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन क़यामत के दिन तो फिर सिर्फ़ ईमान वाले होंगे और किसी के लिए नहीं होंगे। फिर अल्लाह ताला जब जन्नत में जगह अता फ़रमाएगा तो वो ईमान वाले ही सिर्फ़ जन्नत में जाएँगे। तो ईमान वाले जब जन्नत में जाएँगे तो वहाँ अल्लाह ताला की जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, जो नेमतें हैं, जो जन्नत में अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान वालों के लिए हैं। क्योंकि जो ईमान से बेबहरा और ईमान से महरूम रहा, वो तो जन्नत में नहीं जाएगा। जब जन्नत में नहीं जाएगा तो अल्लाह की पैदा करदा उन नेमतों से वो लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं हो सकेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ का चौथा रुकू शुरू करेंगे आज। 32 नंबर आया मुक़द्दसा है, 8वां पारा सूरह आराफ की 32 नंबर आया मुबारक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हलाल फरमाई हैं और बहुत कम चीज़ें हराम फरमाई, और हमें लिबास अता फ़रमाया, खाने पीने के लिए हमें ख़ुराक और मशरूबात अता फ़रमाए, और उसमें भी हमें हलाल तलाश करने की तलक़ीन फ़रमाई गई। हमने पिछली आया मुबारका में पढ़ा है कि हमें हुक्म हुआ कि जब अल्लाह की बारगाह में हम हाज़िर हों तो साफ़ सुथरा लिबास हो, खूब अच्छी तरह अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी के लिए हम तैयार होके आए। ज़ीनत का हमें हुक्म दिया गया, यानी खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, यानी जब भी अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए, नमाज के लिए हाज़िर हों तो अच्छी तरह वज़ू करके, पाकीज़ा लिबास पहन के और अच्छे तरीके से अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों। मुशरिकीन मक्का ने ख़ास तौर पर और बहुत सारे और लोगों ने अपने ऊपर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को भी हराम किया हुआ था। और ख़ास तौर पर जो मुशरिकीन मक्का हैं और इसके अलावा बुत परस्त जब खाना काबा का तवाफ़ करते तो वो लिबास भी नहीं पहनते थे। वो ये समझते थे कि लिबास न पहनना और बिल्कुल ज़ेब व ज़ीनत से दूर रहना ये कोई अल्लाह की क़ुर्ब का ज़रिया होगा और हमें अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा देगा, तो इसका रद्द किया गया और मना फ़रमाया गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों तो उसके आदाब हों, अपने सतर को ढाँप के अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों और पाकीज़ा तरीके से अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों। यहाँ हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज़ें पैदा फ़रमाई हैं, वो अक्सर चीज़ें
وہ زیب و زینت سے متعلق ہیں، وہ لباس سے متعلق ہیں، وہ پہننے سے متعلق ہیں، یا کھانے پینے سے متعلق ہیں، اللہ نے حلال فرمائی ہیں۔ جو اللہ نے حلال فرمائی ہیں ان کو حرام کرنے کی کس کو اجازت دی گئی ہے؟ اس کا حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ تو یہاں یہی ارشاد فرمایا گیا، قل، محبوب ان سے پوچھئے، من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اچھا لباس پیدا فرمایا ہے، اپنے بندوں کے لیے زینت کی دیگر چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یہ کس نے حرام فرمائی؟ والطیبات من الرزق، اسی طرح جو پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے، اور اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال فرمائی گئی ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی۔ ہی للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی میں ان کے لیے ہیں، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تو خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی دنیا کے اندر دیگر لوگ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو پھر صرف ایمان والے ہوں گے اور کسی کے لیے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جنت میں جگہ عطا فرمائے گا تو وہ ایمان والے ہی صرف جنت میں جائیں گے۔ تو ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہیں، کیونکہ جو ایمان سے بے بہرا اور ایمان سے محروم رہا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ کی پیدا کردہ ان نعمتوں سے وہ لطف اندوز بھی نہیں ہو سکے گا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم نے اپنی آیات کو کھول کے بیان کیا ہے، نفصل، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں بالکل وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، کسی میں کوئی خفا نہیں رکھا گیا۔ یہاں پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں، یعنی اللہ کی زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لباس ہمیں عطا فرمایا ہے، ایک اس سے وہ مراد ہے کہ اچھا لباس پہننا اور اچھا رہن سہن رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی گئی ہے۔ اور اللہ نے کسی کو دیا ہے اور پھر بھی وہ اس کے باوجود اسے استعمال نہ کرے تو اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس ہر طرح کا مال ہے، میرے پاس گائے بھی ہے، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے لباس سے اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، لِیُرَا عَلَيْكَ أَثْرُ النِّعْمَةِ، نعمت کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، پھر بھی تم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اور انسان اپنی جائز طریقے سے زیب و زینت کرتا ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں لباس اچھا پہنوں، جوتے اچھے ہوں، یہ مجھے پسند ہیں۔ تو حضور کہیں یہ تکبر کے اور اکڑ کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، غرور کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ قطعاً غرور اور تکبر کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو جٹلا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو، یعنی تمہارے پاس جب حق آئے تو تم یہ کہو کہ میں تو اس کو نہیں مانتا، تو گویا کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، یہ تکبر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لوگ ہیں، انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تم یہ سمجھو کہ تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو تم اس سے بڑے ہو گئے اور دوسرے چھوٹے ہو گئے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، یہ تکبر ہے، وگرنہ اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔
تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اگر آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی رہائش اختیار کرتا ہے، اچھی گاڑی استعمال کرتا ہے جو اس کے جائز معاملات کے اندر اندر ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ بندہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور میانہ روی اختیار کرے، نہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی کنجوسی کرے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن، اللہ نے حرام کیا فرمایا؟ زیب و زینت تو حرام نہیں فرمائی، پاکیزہ رزق اللہ نے حرام نہیں فرمایا۔ حرام کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا فرمایا ہے؟ حرم ربی، میرے رب نے حرام فرمایا، الفواحش، بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما باطن، جو ظاہر ہو یا باطن، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، یعنی بے حیائی کے معاملات وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا، وہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ والاسم، اور گناہ کرنے کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق بغاوت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انحراف کر دینا اور اپنے آپ کو حکم سے ماورا سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تم خود سے ہی بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو، اور جس طرح اللہ کی ذات و صفات کے کمالات ہیں اسی طرح سمجھو کہ کسی اور کے اندر بھی ہیں، تو یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قطعاً جائز نہیں فرمایا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر وہ چیزیں کہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے ہی بنا کر سنی سنائی باتیں، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اور اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں فرض کی ہوئی ہیں اور کہانیاں ہیں جو لوگوں نے سنائی ہوئی ہیں اور تم لوگوں کو سناتے ہو، تو فرمایا ایسی باتیں کہنا یہ حرام ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو چیزیں حرام ہیں وہ فرمائی گئی۔ بے حیائی، جس چیز کے اندر حیا کا مادہ ختم ہو جائے اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے، حیا نہ ہو اس کو فاحشہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اندر بھی حیا نہیں ہوگی وہ چیز عیب دار ہوگی، یعنی بے حیائی ہر چیز کو عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو عزت اور وقار عطا فرماتی ہے۔ تو انسان کے اخلاق کے اندر حیا کا ہونا اس کے عزت و وقار کا باعث ہے۔ اسی طرح ہمارے لباس کے اندر حیا کا پہلو نمایاں ہو، یہ کیا ہے؟ عزت و وقار کا باعث ہے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے لباس سے اگر بے حیائی کے پہلو نکلتے ہیں تو وہ عزت اور وقار کا باعث نہیں بنتے، بلکہ عزت اور وقار حیا کے اندر ہے، تو اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور وہ ظاہری ہو وہ باطنی ہو جیسے بھی ہو۔ اور اللہ کی نافرمانی کو بعض نے کہا ہے کہ اسم اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، یعنی اللہ نے جس کے مطلب جیسے چوری ہے اس کے متعلق حد مقرر فرما دی، اور بدکاری ہے، زنا ہے، اس کے متعلق حد مقرر فرما دی، تو اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو اسم کہا جاتا ہے، تو وہ بھی منع ہے۔ اور بغاوت، نافرمانی کے جذبات کا انسان کے اندر ظاہر ہونا، یہ بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ شرک کرنا یہ بھی منع فرمایا ہے، ناحق باتیں کہنا یہ بھی منع، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی۔ اس لیے یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے رکو اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہیں وہ تو ہمیں استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، بلکہ اللہ نے پسند فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اور اگر ہم اس کو امت کے حساب سے دیکھیں تو ہر امت ایک ایک وقت کے لیے آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام، تمام انبیاء کرام کا اپنا اپنا دور رہا، ہر امت آتی رہی اور اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب امت محمدیہ ہے اور قیامت تک اس کا وقت ہے، لیکن بہرحال اس نے بھی اختتام کو پہنچنا ہے، قیامت آنی ہے، اور امت سے مراد گروہ بھی ہے، ہر کوئی بھی گروہ ہے، کوئی بھی زمانے میں رہنے والے انسان ہیں، ان کے لیے وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی اجل آ جائے گی، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو ایک گھڑی بھی وہ مؤخر نہیں ہوں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی پہلے ان کو وہ اجل آئے گی۔ یعنی موت کا جو وقت مقرر ہے
نہ ایک گھڑی آگے جائے گا نہ ایک گھڑی پیچھے آئے گا. اللہ نے جو وقت مقرر فرما دیا وہ فرما دیا، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے، حلال چیزوں کا استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور حرام چیزوں سے اجتناب کرے، اور اجتناب کرنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں ان چیزوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائی، نیک اعمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی. یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے، اس لیے اس سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے اور انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.